Relationship of the Quran and Sunnah. The book, The Mutual Relationship of the Quran and Sunnah, by Dr. Ammar Khan Nasser presents a historical study of the most important discussion on the principles of jurisprudence, exploring the nature of the relationship between the Holy Quran and the sayings of the Prophet Muhammad, peace be upon him. During his time in the United States, Dr. Ammar Khan Nasser recorded the audio for this book in the studios of the Ghamidi Center. The audio recording of this book is being released on the Ghamidi Center's YouTube channel in a serial. 2 episodes were released in January which are accessible on GCIL's YouTube channel. Publication of Isra and Miraj, The Night Journey in Ascension, Shakl Qamar, The Splitting of the Moon, and Nuzul-e-Masih, The Descent of Christ, the books explaining Javed Ahmad Ghamidi's positions on the controversial issues of splitting of the moon, descent of Jesus, and the ascension of the Prophet to the heavens, authored by Syed Manzoor al-Hassan, have been published and are available worldwide at Al-Mawrid centers. These books can be obtained not only from Al-Mawrid but also from Al-Hamd Publications, The Old Anar Kali Lahore, and Inzar Karachi in Pakistan. Additionally, these books are accessible online. Ghamidi's perspective on marriage during Iddah, waiting period. In his recent article, Ghamidi's Perspective on Marriage During Waiting Period, Muhammad Hassan Ilyas has clarified Javed Ahmad Ghamidi's stance on remarriage during the Iddah, the waiting period. Hassan Ilyas also addresses objections raised by religious circles against Ghamidi's stance and criticizes them in a scholarly manner. This article can be found in the January 2024 issue of the magazine, Ishraq United States. Ghamidi Center's Membership Program. Ghamidi Center has initiated a membership program through which anyone can become a part of the organization and its team. The organization has introduced 3 types of memberships: contributor friends, advocate friends, and ambassador friends. Members will enjoy exclusive perks and benefits, as well as a sense of ownership in GCIL's mission. Those interested in joining can obtain membership by visiting ghamidi.org/member. A collection of critiques on Ghamidi. Approximately 40 different articles have been published so far, covering a range of topics including Sufism, theology, politics and economics, philosophy and science, jurisprudence and law, interpretation of hadith, as well as language and literature. How to become a religious scholar. Last month, a young man named Hamza Khalid arrived at the Ghamidi Center, USA from Australia with his father, Khalid Rafiq. During his week-long stay at the Ghamidi Center, Hamza Khalid participated in multiple sessions with Hassan Ilyas. In these sessions, he not only explored his abilities with Hassan Ilyas but also discussed the qualities and skills needed to become a religious scholar. The question, was the Prophet Muhammad, peace be upon him, responsible for explaining and elaborating the religion? Was discussed in the January sessions of the video series, 23 Objections. The recordings of these sessions can be found on the Ghamidi Center's YouTube channel. Syed Manzoor al-Hassan, the editor of Ishraq, America, published the article, Purification of Self, The Only Path to Paradise, in the January 2024 issue. In this article, the author explains that the prescribed way of achieving paradise is through the purification of the soul. Therefore, the person who purifies both their outward and inward aspects, aligning their beliefs and actions, will find the doors of paradise open for them. The religious discourse of change. The weekly question and answer sessions organized by the Ghamidi Center have initiated a new topic titled, The Religious Discourse of Change. Recordings of these sessions can be found on the organization's YouTube channel. The teaching of Al-Bayan and Meezan in English language. Dr. Shahzad Salim delivers lectures in English every month on Javed Ahmad Ghamidi's Quranic commentary Al-Bayan and his book Meezan. Last month, he conducted 4 sessions of Al-Bayan, discussing verses 186 to 245 of Surah Al-Baqarah. Under the Meezan series, Dr. Shahzad Salim recorded 2 lectures titled The Social Sharia. These lectures focused on the issue of divorce. These lectures can be viewed on Ghamidi Center's YouTube channel.
Weekly lectures on Quran and Hadith. In January 2024, 15 live sessions were conducted for Javed Ahmad Ghamdi's Quran and Hadith classes. These sessions on Quran and Hadith lessons are available for viewing on the Ghamidi Center's YouTube channel. Why the disparity between scholars and the general public? Last month, Muhammad Hassan Ilyas participated in an online session with Al-Mawrid India. The recording of this session is available on the Ghamidi Center's YouTube channel. Private counseling sessions with Dr. Shahzad Salim. Last month, Dr. Shahzad Salim conducted online private counseling sessions with multiple individuals. In these sessions, people sought advice and counseling from him on issues related to presenting challenges to their parents, adolescents, and marital problems. Marital and Professional Life of Maulana Islahi in the recent issue of Ishraq, America. Naeem Baloch wrote the 6th episode of Hayat-e Amin, focusing on the literary ambience of Madrasa al-Islah. Maulana Amin Islahi completed his education at Madrasa al-Islah and got married in the final year of his educational journey. His first marriage was within his own family, and he had 3 sons and 2 daughters from his first wife. After the demise of his first wife, he entered into his second marriage in 1945. After completing his education, he took up a 3-day job at the newspaper Medina. Subsequently, he served at El Nazir and later contributed as a writer for a weekly newspaper, such. Audiobook of Al-Bayan. Under the supervision of the Ghamidi Center, the Tazkir Bil Quran project has been initiated to recite the Quran in 1 year. Shah Nawaz Zaidi has recorded Ghamdi's translation of the Quran in his melodious voice, while the recitation of the Quran is read by Mishri Rashid El-Afasi. So far, 14 episodes of this project have been released. Lectures by Dr. Shahzad Salim on various topics. Dr. Shahzad Salim records brief lectures every month under the title Lessons of Life series, on various social, ethical, and religious topics. In January 2024, he discussed the following topics: protect your gaze, increase your faith, 4 stages of successful marriage, how to avoid disputes in marriage, practical individual, not a worldly abandoner, continual vigilance, real challenge, when death comes to me, and search for the truth. These lectures can be watched on the Ghamidi Center's YouTube channel. Issuance of fatwa on numerous social issues. In January 2024, Hassan Ilyas issued 4 religious decrees under the guidance of Javed Ahmad Ghamidi, addressing matters related to marriage and divorce, inheritance, and some other economic and social aspects. Audiobook of Sirah Study. The book, Study of the Sirah, is authored by Maulana Wahiduddin Khan. Khalid Zahir, under the auspices of Ghamidi Center, has recorded this book in his voice. The book is being serially released on Ghamidi Center's YouTube channel every month. In January 2024, 2 episodes of the book were published, which are available on the organization's YouTube channel. Knowledge and Wisdom, with Ghamidi, the weekly program titled Ilm o Hikmat Ghamidi Ke Saath, broadcasted on Dunya News in January, covered various topics. The segments in these programs included limits and conditions of spending in the way of God, fundamental elements of Islamic culture, psychological and material sciences and the science of revelation, and question and answer sessions. These programs delved into various contemporary issues, including Islamic teachings on spending for the sake of God, fundamental elements of Islamic culture, the differences between Islamic and Western cultures, the philosophy of humanism, and the laws of psychology, and the science of revelation. The discussions included answers to diverse questions raised by the audience. Recordings of these programs are accessible on the organization's YouTube channel.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 41 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے قرآن کے احکام 10 بیان ہوئے، خاتمے میں شرک پر تنبیہ کی گئی، اسی سے پھر مضمون کو آگے بڑھایا اور ان لوگوں سے خطاب شروع ہو گیا جو سورہ کے مخاطبین ہیں۔ فرمایا ہے کہ تم لوگوں پر تعجب ہے، پھر کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے خاص کیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں لے لی۔ اس آیت کی میں شرح کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ شرک کی وہ کیا نوعیت تھی جو خاص طور پر ان قوموں کے ہاں پیدا ہوتا ہے جو انبیاء علیہم السلام سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں، یا جن کے ہاں ان کی تاریخ گم نہیں ہو گئی ہوتی، بلکہ وہ انہی کی نسبت سے دین کو سمجھتی، بیان کرتی اور اس میں بڑی بڑی غلطیاں بھی کرتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھا دیا ہے، یعنی یہی توحید ہمارا موضوع ہے۔ شرک کی تردید ہر پہلو سے کی جا رہی ہے اور آخرت کی منادی ہے۔ یہ جو بڑے حقائق ہیں یہ تو قرآن مجید میں اتنے پہلوؤں سے بیان ہوئے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ان کے تنوعات کا استقصاء مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اپنی اس خصوصیت کی طرف جگہ جگہ توجہ دلاتا ہے، تو یہاں پر بھی ان لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ اب کوئی کسر رہ گئی ہے، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھا دیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی توحید کی حقیقت بھی گوناگوں پہلوؤں سے کھول کر بتا دی ہے، اور شرک کی شناخت بھی اس طرح واضح کر دی ہے کہ غبی سے غبی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ یعنی اگر احکام کے لحاظ سے دیکھیں تو مثال کے طور پر میراث کے احکام 2 جگہ بیان ہوئے ہیں، اسی طرح سے طلاق کے احکام سورہ طلاق میں بیان ہوئے ہیں، بقرہ میں بیان ہوئے ہیں، یا ایک آدھ جگہ اور کچھ ضمنی چیز آئی ہے۔ لیکن توحید اور شرک کا معاملہ تو یہ نہیں ہے۔ توحید اور شرک یا آخرت یہ قرآن مجید کے بنیادی موضوعات ہیں۔ قرآن مجید پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اور انذار کے پہلو سے اس کا موضوعی قیامت ہے۔ قیامت میں لوگ سرخرو ہوں گے توحید پر سچے ایمان کے نتیجے میں، اس کی بنیادی دعوت یہی ہے۔ بار بار بتا دیا ہے کہ اگر توحید اور شرک کے معاملے میں کوئی غلطی نہیں کی، جانتے بوجھتے شرک کو اختیار نہیں کیا، تو بڑی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عفو و درگزر کے مرحلے میں تمہارے لیے بھی کسی نہ کسی درجے میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی معاملہ صحیح نہیں ہوا، اسی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، تمہارے استکبار نے تمہیں اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرانے پر آمادہ کر لیا، تو پھر معافی بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ مضمون ہے قرآن کا، چنانچہ اسی کے لیے یہ لفظ تصریف استعمال کیا ہے کہ توحید کی حقیقت ہم نے اس قرآن میں کئی پہلوؤں سے واضح کی ہے، اعتراضات کے جواب دیے ہیں، اشکالات کو دور کیا ہے۔ اسی طرح شرک کی شناخت بھی مخاطبین جتنی بات سمجھ سکتے تھے ہر پہلو سے واضح کر دی ہے،
یہاں تک کہ پھر اس قرآن کے خاتمے پر وہ اعلان بھی کر دیا ہے جو سورہ اخلاص میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور جس میں چند جملوں میں قرآن کی پوری دعوت توحید کے معاملے میں واضح کر دی گئی ہے۔ یعنی وہ شرک جو کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو کسی سے صادر قرار دینے میں پایا جاتا ہے، اس کی بھی بالکل واضح الفاظ میں نفی کر دی ہے۔ وہ شرک جو خلق و امر میں کسی کو ساجی ٹھہرانے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کی بھی نفی کر دی ہے۔ تو ہر لحاظ سے اس کو واضح کر دیا ہے، یعنی توحید کی حقیقت بھی گوناگوں پہلوؤں سے کھول کر بتا دی ہے، اور شرک کی شناخت بھی اس طرح واضح کر دی ہے کہ غبی سے غبی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی یہاں اب یہ نہیں ہے کہ ایک آیت سمجھ میں نہیں آئی، یا ایک جگہ پر ایک لفظ واضح نہیں تھا، یا سیاق و سباق سے کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ اتنے پہلوؤں سے بات کو واضح کیا ہے کہ ایک جگہ سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری جگہ آنی چاہیے، دوسری جگہ نہیں آئی تو تیسری جگہ آنی چاہیے۔ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ قرآن کا یہی اسلوب ہے جس سے وہ اپنے اجمال کی تفصیل اور اپنے معجزانہ کلام کی ایسی شرح و تفسیر بن گیا ہے کہ دنیا کی دوسری کتابوں میں اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ یعنی دنیا میں کبھی بھی بنیادی مضامین اتنے پہلوؤں سے اور ان گوناگون طریقوں سے بیان نہیں ہوتے۔ قرآن مجید نے ان کو بہت کمال اسلوب میں بیان کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ہر جگہ نظائر پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ زبان کے نظائر بھی در حقیقت اسی وجہ سے قرآن مجید میں بہت مل جاتے ہیں جب وہ کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہی مضامین ہیں شرک کی تردید کے، توحید کے، اس بات کے، آخرت کی منادی کے، جو بار بار آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں الفاظ میں بھی بڑا اشتراک پیدا ہو جاتا ہے ان کے استعمال کے پہلوؤں میں۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھا دیا ہے لِیَذَّکَّرُوا، تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ لیکن کیا مخاطبین نے یاد دہانی حاصل کر لی ہے؟ فرمایا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن ان پر افسوس، اس سے ان کی بیزاری ہی بڑھ رہی ہے۔ انسان جب اپنے مقدمات ذہن میں قائم کر کے دوسرے کی بات سنتا ہے، اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ کو تعصبات اور خواہشات سے اوپر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر یہی نتیجہ نکلتا۔ یعنی بات واضح کی جاتی ہے، وہ اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ اب کیا کسر رہ گئی، پھر کوئی نقطہ پیدا کر کے اپنے آپ کو گریز کی راہ دکھا دیتا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہماری رائے سے مختلف، ہماری سوچی ہوئی بات سے الگ ہمارے سامنے آئے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے تعصبات، اپنے تصورات کو ایک طرف رکھ دیں، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس شخص کی جگہ پہ کھڑے ہو کر جو بات کہہ رہا ہے، وہ اگر اللہ کا پیغمبر ہے تو پھر تو اور بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن کسی عالم، کسی فقیہ، کسی دانشور، کسی مفکر، کسی سیاسی رہنما کی بات بھی اسی طریقے سے سننی اور سمجھنی چاہیے۔ باہمی معاملات میں بھی یہی اصول اور یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ اپنے ذہنی تحفظات کے ساتھ دوسرے کی بات سنیں گے تو نفرت پر کھڑے ہیں یا بیزاری پر کھڑے ہیں، تو ہر وضاحت آپ کی بیزاری بڑھا دے گی، اور اگر آپ سمجھنے کی جگہ پر کھڑے ہیں تو دو جملے چیز کو واضح کر دیں گے۔ لیکن ان پر افسوس، اس سے ان کی بیزاری ہی بڑھ رہی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، ان سے کہو کہ اے پیغمبر، اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کر دینے کی کوشش کرتے۔ قرآن مجید کا وہی اصل، ایک جگہ تنبیہ، پھر استدلال، استدلال پھر تنبیہ، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تمام صورتوں میں مضمون آگے بڑھتا ہے۔ تو اب یہ پھر دیکھیے، استدلال کیا، فرمایا کہ ان سے پوچھو، بات تو ہو رہی ہے نا ابھی ان سے، کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ تمہارا خیال ہے یا تم کہتے ہو،
تو پھر یہ نظم عالم اسی طرح کھڑا رہتا. طاقت، قوت، قدرت، یہ کیا خیال ہے کہ شراکت کو گوارا کر لیتے ہیں. یہ تو نہ دنیا میں کبھی ہوا ہے، نہ اللہ کی کائنات میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. انسان کی فطرت کے خلاف ہے. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی بحث بعض اوقات فلسفے و علم کلام میں اٹھا دی جاتی ہے کہ کیا ہم اپنی فطرت پر اللہ تعالیٰ کی فطرت کو قیاس کریں. یقیناً ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں جو اپنے مقدمات قائم کرنے ہیں وہ تو اپنی فطرت ہی کے لحاظ سے قائم کرنے ہیں. یعنی اگر ہم تنہا پروردگار کو سمجھ رہے ہیں تو وہ بھی اپنے ہی استدلال کی بنیاد پر سمجھیں گے، اور اگر کسی چیز کی اپنے افکار میں غلطی سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے ہی تضادات کا تجزیہ کر کے سمجھیں گے. تو قرآن اسی وجہ سے اس جگہ سے کبھی اپروچ نہیں کرتا کہ وہ آپ کو خدا کے ہاں سے لے جا کر بات سمجھائے. انسان جس جگہ پر کھڑا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، وہ عقلی مقدمات کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے. اس کے ہاں ایک علم ہے جو ودیت کر دیا گیا ہے، وہ اشیاء پر اس کا اطلاق کرتا ہے. وہ بنیادی تصورات جو اس کے اندر ہیں وہی اس کے علم کا ذریعہ بنتے ہیں. اسے ایک حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے، اس کے پاس ایک حصے جمالیات. یہی وہ چیزیں جن کی بنیاد پر وہ خدا کا مخاطب ہوا ہے. تو خطاب کے لیے تو ایک قدر مشترک چاہیے. یعنی میں آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا اگر وہ زبان آپ نہ سمجھتے ہوں جو میں بولتا ہوں. تو مخاطب جس چیز کو جانتا ہے وہی وہ قدر مشترک پیدا کرتی ہے. وہ لفظ کی بنیاد پر پیدا کرتی ہے، وہ عقلی مقدمات کی بنیاد پر پیدا کرتی ہے، وہ اخلاقی مقدمات کی بنیاد پر پیدا کرتی ہے. تو ہماری ساری گفتگو، سارا استدلال یہیں سے ہوتا ہے. فلسفے و علم کلام کی بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اس شاہد پر، یعنی یہ جو کچھ اس دنیا میں ہم کو نظر آ رہا ہے، غائب کو قیاس کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. جس پہلو سے بھی آپ اس کو دیکھیں گے وہاں صرف خبر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتا دیا بس اس کو ہم سمجھیں گے، جانیں گے، اور اس کے بعد وہی بات جو ہمیں بتائی گئی ہے سورہ آل عمران میں کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے، یعنی وہ علم کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں، وہ اس کے درپے نہیں ہوتے کہ خدا کی دنیا کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں. وہ اپنے استدلال کی بنیاد ہمیشہ اپنی دنیا میں رکھتے ہیں. ہماری دنیا میں ہمارے سامنے وہ حقائق ہیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتے ہیں اور ہمارے حواس کا ادراک بن جاتے ہیں، اور وہ حقائق ہیں جو ہم ان سے استنباط کر سکتے ہیں. بس اس کے بعد ہمارا علم ختم ہو جاتا ہے. اس کے آگے کوئی ذریعہ علم ہمارے پاس نہیں ہے. اصل میں اسی ذریعہ علم سے جو تاریخ بنتی ہے وہ ایک خبر بن کے ہم تک پہنچتی رہتی ہے، ورنہ اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں. تو اسی تک محدود رہنا چاہیے. تو ارشاد ہوا کہ ان سے کہو اے پیغمبر کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کر دینے کی کوشش کرتے. اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ شراکت، اور وہ بھی خدائی میں شراکت، انہیں کبھی چپ کے ہو کر بیٹھنے نہ دیتی. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم تو اپنے گرد و پیش میں معمولی درجے کا اقتدار، معمولی درجے کی قوت دیکھتے ہیں، وہ شراکت کو گوارا نہیں کرتی. یعنی صرف مفادات ہوتے ہیں جو ایڈجسٹ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، ورنہ ہر آدمی یہی چاہتا ہے. اسی کو بعض فلسفیوں نے بالکل درست سمجھا ہے کہ انسان کی جو 3 جبلتیں ہیں، ایک جو اس کی مادی ضرورتیں ہیں جس کو شکم کی جبلت کہا جاتا ہے، مجھے اپنا پیٹ بھرنا ہے، یہ جب پوری طرح احاطہ کر لیتی ہے تو پھر وہ محاورے میں کہتے ہیں نا کہ ماں بھی اپنے بچوں کو کھا جانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے. اسی طرح کا معاملہ جنس کی جبلت کا ہے. یہ منہ زور ہو جائے، انسان اس میں اس حد تک غلطان ہو جائے کہ اس کے لیے یہ ایڈکشن بن جائے، تو اس سے نکلنا بھی آسان نہیں ہوتا. اور یہی چیز تفوق کی جبلت پیدا کرتی ہے. یعنی میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میری یہ حیثیت ہے، یہ میری صلاحیتیں ہیں، یہ چیزیں مجھے ودیت ہوئی ہیں. اس وقت پھر یہ بھول جاتا ہے انسان کہ یہ سب خدا کا عطیہ ہے، اور یہ وہ عنایتیں ہیں کہ وہ لمحے میں چھین سکتا ہے.
اور اس دنیا میں ہم ابتلا کے لیے آئے ہیں، یہ اکڑنے کی جگہ نہیں ہے، وہ بہرحال اکڑتا ہے۔ اسی تفوق کی جبلت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ متکبر ہے، یعنی اپنی بڑائی کا احساس رکھتا ہے، اس کے وہ شایان شان ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے یہ محض حماقت اور بلادت ہے۔ تو اس کو سمجھ کر اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ خدائی میں شراکت، یعنی کوئی خدا ہے، کوئی اور معبود ہے، اور پھر وہ چپکے سے بیٹھے رہے، وہ لازماً صاحب عرش سے نزاع اور مخاصمت کی راہ ڈھونڈتے، یعنی پھر باقاعدہ اس کے منصوبے بن رہے ہوتے اس کائنات میں کہ بڑا صحیح، لیکن ذرا دیکھتے ہیں، کوئی راستہ ہم بھی نکالتے ہیں تاکہ خود صاحب عرش بن جائیں، اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اس کے نتیجے میں درہم برہم ہو جاتا۔ تو یہ قرآن نے 2-3 جگہ اسی طرح استدلال کیا ہے۔ وہاں بھی یہاں یہ کہا ہے کہ اگر اس دنیا میں 2 معبود ہوتے، 2 الہ ہوتے، اس کائنات کے 2 خدا ہوتے تو لفسدہ تھا، یہ زمین و آسمان بالکل فساد کا شکار ہو جاتے۔ اسی بات کو یہاں اس دوسرے پہلو سے بیان فرمایا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ پاک اور بہت ہی برتر ہے اس سے جو یہ کہتے ہیں، پاک اور برتر ہے۔ یہ جو تسبیح ہے، سبحان ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس عقیدے کا اظہار ہے کہ وہ چیزیں جو دوسرے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کے شایان شان نہیں، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا جو بھی تصور کرے اس میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کے لیے اس کو خبر کی ضرورت ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقلاً محال ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہستی خدا بھی ہو اور ایسی ہو، کوئی ہستی خدا بھی ہو اور اس میں یہ صفت ہو یا یہ صفت نہ ہو؟ تو یہ سبحان کا لفظ اصل میں تنزیہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک اور بہت ہی برتر ہے، یعنی یہ چیزیں تو کہیں وہم میں بھی نہیں آنی چاہیے اس کی ذات کے بارے میں۔ اس وجہ سے شرک کا کوئی شائبہ بھی تمہارے عقائد میں نہیں رہنا چاہیے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، 7 آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی یہ تم ہو جن کو اختیار دیا گیا ہے، تم تہمتیں خدا پر جوڑنے بیٹھ جاتے ہو، ورنہ زمین و آسمان تو اس کے قانون کے پابند ہیں، اس کی مٹھی میں ہے، جس راستے پر ان کو ڈال دیا گیا ہے اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ پوری کائنات، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے فرمایا کہ ایسی ہی 6 اور دنیایں، میری کائنات ایسی وسیع ہے اور ہر جگہ، خواہ یہ زمین ہو یا وہ زمین ہو، یہ سب تو اسی کی شہادت دے رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں انسان اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے، جنات جیسے کہ وہ بھی مخاطب ہے ضمناً بعض جگہ پر، یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں وہی بات کہنی چاہیے جو اس کائنات کے خالق اور اس کائنات کے رب اور اس کائنات کے بادشاہ کے شایان شان ہو۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی تم جو تہمتیں چاہو خدا پر جوڑو، لیکن زمین و آسمان تو اپنے وجود سے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تمہاری ان تہمتوں سے پاک اور بالا تر ہے۔ اس کی بڑی عمدہ تفصیل کی ہے سورہ ملک میں کہ یہ پوری کائنات اگر تم اس پر غور کر کے دیکھو اور بار بار نگاہ دوڑاؤ تو کوئی خلل نہیں پاؤ گے اس میں۔ اس کا یہ استحکام، اس میں قوانین کی یہ وحدت، اس میں نیچے سے اوپر تک ایک ہی نظم، یہ بتا رہا ہے کہ تم جو مختلف ہستیوں کو اس میں شریک ٹھہراتے ہو یہ محض تہمت ہے۔ اگر وہ ادنا درجے میں بھی کہیں شریک ہوتی تو یہ محکم نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی کو یہاں بیان کیا ہے کہ یہ محکم نظام اپنے وجود سے اس بات کی شہادت دے رہا ہے، اپنے وجود سے تسبیح کر رہا ہے، اپنے وجود سے اللہ کو تمہاری ان باتوں سے پاک قرار دے رہا ہے۔
ساتوں آسمان اور زمین جو ان میں ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی۔ یعنی ایک تو پہلو وہ ہے جو ہمارے ہی سامنے ہے، وہ یہ کہ ان کا وجود، محکم نظام، اس میں کار فرما قوانین، ان کا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق گرداں رہنا، اللہ کی اسکیم سے پوری طرح ہم آہنگ ہو کر اربوں سال گزار دینا، یہ بتا ہی رہا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ فرمایا ہے کہ ایک درجے کا شعور میری اس پوری کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، وہ میری معرفت کا شعور ہے، اور وہ شعور وہ تم شاید نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ جس چیز کو تم شعور سمجھتے ہو تمہاری گرفت میں اسی کے مماثل چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن یہ جمادات بھی، یہ نباتات بھی، یہ سب کسی نہ کسی درجے میں اپنے پروردگار کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور یہ فرمایا ہے یہاں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ تسبیح اس کو ان چیزوں سے پاک قرار دینا جو لوگ اپنے غلط رویوں، غلط تصورات اور غلط مضمومات سے اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور حمد اس کو ان صفات سے متصف قرار دینا جو اس کے شان شان ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ حمد اور تسبیح دونوں ساتھ لگی ہوئی ہیں، یعنی حمد ایک مثبت چیز ہے اور تسبیح ایک منفی چیز ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ فرمایا کہ تعجب ہوا تمہیں، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز، سورج چاند ستارے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، وہ تمہارے شعور سے بالا تر ہے، لیکن وہ سب ہے۔ اس کے بعد ایک جملے کا حصہ ہے جس پر دونوں طرف سے کلام دلالت کر رہا ہے، لیکن اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا، اس کو میں نے کھول دیا ہے کہ تمہاری یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا، یعنی یہ جو تم نے اللہ کی طرف چیزیں منسوب کر دیں، جس طرح سے جو چیزیں کسی طرح اس کے شان نہیں ہیں، ان سے ایک مائتھالوجی بنا کر بیٹھ گئے ہو، ان کو اپنے عقائد میں درج کر لیا ہے، یہ باتیں ایسی باتیں ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق ان کو لمحے بھر کے لیے بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ تمہاری یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا، یعنی یہ کوئی کرنے کی باتیں تھیں۔ کبھی کسی کو اس پروردگار کی ذات میں ساجی بنا دیا، کبھی صفات میں ساجی بنا دیا، کبھی حقوق میں ساجی بنا دیا۔ تمہیں یہی بتایا گیا تھا، اور پہلے دن سے پیغمبروں نے بتایا تھا کہ نہ کوئی اس کی ذات سے ہے، نہ وہ کسی کی ذات سے ہے، وہ تو یگانہ اور یکتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ الا لہ الخلق والامر، یہ پوری کائنات بھی اس کی مخلوق ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کسی نے یہ بوجھ نہیں اٹھایا، وہی بنانے والا ہے اور وہی اس کا نظم بھی چلا رہا ہے، اس میں بھی کوئی ساجی نہیں ہے۔ عام طور پر جو شرک کی بنیاد پر ایک خداؤں کی انجمن بنائی جاتی ہے، اس میں تقسیم کار کا اصول اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کو اگر اس وقت آپ دیکھنا چاہیں تو سب سے بڑھ کر ہندو دیو مالا میں اس کا ظہور ہوا ہے، یعنی برہمائی خالق ہے، لیکن پھر اس کے بعد دنیا میں جو دونوں چیزیں نمودار ہوتی ہیں، ایک وہ خیر جو پیدا ہوتا ہے، وہ نعمتیں جو انسان کو ملتی ہیں جس کے نتیجے میں دنیا چل رہی ہے، اور دوسرے جو عالم اس میں آتے ہیں۔ یہ تو بہرحال ایک حقیقت ہے کہ یہ دنیا اپنے اندر بہت سے وہ پہلو رکھتے ہیں کہ جو گرفت میں نہیں آتے، لیکن وہ ہیں بہرحال، تو انہوں نے ان کو وشنو اور شیو میں بانٹ دیا۔ اور اس طریقے سے جیسے کہ مجوسیوں کے ہاں یزداں و اہرمن کی تقسیم ہو گئی، تو یہ فرمایا کہ نہیں، یہ سب اسی پروردگار کے ہاتھ میں ہے، ان میں سے کوئی کسی درجے میں بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو یہ باتیں تم اس کے بارے میں کہتے ہو، زمین و آسمان کے پروردگار کے بارے میں۔ تم پر آسمان ٹوٹ پڑتا، کیوں نہیں ٹوٹ پڑا؟
اس پر ہے یہ جملہ انہو کان حلیما غفورا، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی درگزر فرمانے والا۔ ایک بار اس نے مہلت دے دی ہے تو اب تمہاری یہ باتیں سن کر جوش میں آ کے تلپٹ نہیں کر دیتا، بلکہ اسی مہلت کے قاعدے ضابطے بنا دیے گئے ہیں، اور پھر وہ دیکھتا ہے جتنی مہلت کسی کو دی ہے اس میں جو جس نے کہنا ہے وہ کہتا ہے۔ البتہ کبھی کبھی دنیا میں جب اس کی دینونت برپا ہوتی ہے تو پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کا حساب کیسا ہوگا، جس کو دوسری جگہ کہا ہے سری الحساب یا سری العقاب، اور اس کا انتقام کیسا ہوگا، پھر اس موقع پر یہ بات واضح ہوتی ہے۔ لیکن عام حالات میں تو وہ بڑا ہی بردبار ہے، بڑا ہی درگزر فرمانے والا ہے، جو کہنا چاہتے ہو کہتے ہو۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جب ہم پیچھے نگاہ ڈالتے ہیں تو قرآن نے یہ تو بتا دیا ہے کہ ابتدا توحید ہی سے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیغمبر بنا دیا، اور اس طرح کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی راستے پر تھے، ایک ہی طریقے پر تھے، ان کے ہاں کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا، انہوں نے کوئی شرک ایجاد نہیں کیے تھے۔ پھر انحرافات پیدا ہونا شروع ہوئے، اور جب انحرافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ دور آیا دنیا میں جس میں شرک دنیا پر حکومت کر رہا، عالمی سطح پر شرک کی حکومت قائم رہی ہے۔ یعنی کم سے کم 3,500-4,000 کی تاریخ سے اب ہم واقف ہیں کہ وہ کس شان سے قائم رہی، کس طریقے سے دیوی دیوتاؤں کی انجمن وجود میں آئی ہیں، کس طرح سے اس کی بنیاد پر فلسفے بنے ہیں، اس کا ظہور ہندوستان میں کس طرح ہوا، اس کا ظہور مشرق بعید کے ملکوں میں کس طریقے سے ہوا، اس کا ظہور جو اولاد یافت آباد ہے جہاں جہاں وہاں کس طرح سے ہوا، اسی طریقے سے مصر میں، اسی طرح سے یونان میں۔ تو اس ساری دنیا میں شرک کی حکومت قائم ہوئی ہے ایک زمانے میں، اور ہزاروں سال تک قائم رہی ہے۔ وہ بردبار اور درگزر فرمانے والا درگزر ہی فرماتا رہا، یعنی زمین پر جیسے یہاں کہا ہے کہ کیا یہ بات ایسی تھی کہ اس کو برداشت کر لیا جاتا، دوسری جگہ یہی تعبیر جو میں نے یہاں جملے کا حذف نکال کر واضح کی ہے، خود قرآن کی اپنی تعبیر ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی خدا کی زمین پر کھڑے ہو کر اس کی شریک بنا رہے ہیں، کوئی اور غلطی کرنی تھی کر لیتے، لیکن انسان یہ جسارت کرتا ہے، اس کے باوجود اس پروردگار نے ہزاروں سال تک وہ غلبہ قائم رہنے دیا۔ اس کے بعد کوئی 1000 سال وہ ہیں جس میں توحید کی بنیاد پر سیاسی غلبہ حاصل ہوا ہے دنیا کی قوموں کو، اور پھر وہ غلبہ بھی 17ویں صدی کی ابتدا سے ختم ہو گیا۔ اب ہم الحاد کے دور میں جی رہے ہیں، تو یہ صورتحال ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی درگزر فرمانے والا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ قیامت اسی پر برپا ہو جائے گی۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو اصل میں مقدر تھا یہاں، جس کو کھولنا ضروری تھا۔ انہو کان حلیما غفورا، تمہاری یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی درگزر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے پیغمبر، جب تم قرآن سناتے ہو، یعنی یہ ہدایت جب ان کے سامنے رکھتے ہو، ان کو اس طرح متنبع کرتے ہو، اس طرح سے علم و عقل کے مسلمات سے استدلال کرتے ہو، تو آخر کیا وجہ ہے کہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اوپر بھی اس کی ایک وجہ کی طرف اشارہ کیا تھا، اب یہاں بتایا کہ اے پیغمبر جب تم قرآن سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے۔ یعنی اگر آدمی آخرت کو مانتا ہو تو پھر وہ خدا ترس ہوگا، پھر وہ بات نہیں بنائے گا، پھر اس کو غلطی لگ سکتی، بڑی سے بڑی غلطی بھی لگ سکتی ہے، لیکن نہ اس سے بات کرنے میں کوئی رکاوٹ کبھی پیدا ہوتی ہے، نہ بات سمجھانے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے گھنٹوں بحث کرے، برسوں بحث کرتا رہے، پیغمبروں نے بڑی مہلت دی ہے،
10-20 سال بعض اوقات دیے ہیں لوگوں کو، اور سیدنا نوح کے معاملے میں تو قرآن کہتا ہے 950 سال، معمولی مدت نہیں ہے، یعنی 1 ملینیم گزر گیا۔ اس سب کے باوجود لوگ جب نہیں سمجھنا چاہتے تو نہیں سمجھنا چاہتے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے کہ جب آخرت پر سچا ایمان نہ رہے تو انسان پھر اس دنیا کے اندر کھڑے ہو کر چیزوں کو اپنے ذہنی، فکری، نفسی، جبلی مفادات کے تحت دیکھتا ہے، اور جب وہ اس زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اور حق کے درمیان پردے حائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ پردے ہیں جو لازمی نتیجے کے طور پر پہلے حائل ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو گہرا کر دیتا ہے۔ انہی کا آخری بیان وہ ہے کہ پھر ہم ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتے ہیں تو خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بیان کیا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے پھر ان کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو فرمایا کہ جب تم قرآن سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، اور ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیتے ہیں اور کانوں میں گرانی پیدا کرتے ہیں کہ نہ اس کو سمجھے نہ سن سکیں۔ یہ آخری درجے کی محرومی ہے جو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ اس سنت الہی کا بیان ہے جس کے تحت جب کوئی شخص یا گروہ حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لیتا ہے تو کچھ عرصے کی مہلت کے بعد اس کی وہ صلاحیت ہی سلب کر لی جاتی ہے جو حق کو پانے اور اس تک پہنچنے کے لیے خدا نے ہر انسان کو دے رکھی، وہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد صرف عذاب ہی کا انتظار ہوتا ہے جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد لازماً آ جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے اور آخرت میں بھی جن لوگوں کا معاملہ ہے وہ ہو جائے گا۔ تو یہ توجہ دلائی کہ اگر بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو ذرا اپنے باطن کی طرف دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 38,521۔ اس کا ایک بڑا حصہ ہم نے پڑھ بھی لیا اور سمجھ بھی لیا تھا۔ اس میں آخری بات وہی بیان ہو رہی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویا دیکھا، اس رویا میں یا خواب میں پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں جہاں دوسری باتیں ہوئیں وہاں قیامت بھی زیر بحث آ گئی۔ قیامت کب آئے گی اس کی نشانیوں کے بارے میں دائیں بائیں پیغمبروں سے پوچھا گیا تو سب نے کہا کہ ہمارے علم میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رویا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں سیدنا مسیح نے یہ کہا کہ مجھے کچھ چیزیں معلوم ہیں، تو اپنے بارے میں انہیں یہ بتایا کہ دجال کے ظہور کے موقع کے اوپر میں آؤں گا۔ در حقیقت یہی وہ رویا ہے جس کی تعبیر کرنے کی بجائے اس کو ایک واقعے کے طور پر لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بہت سی روایتوں میں یہی بات عام ہو گئی۔ قرآن مجید کی روشنی میں اس کو جیسے کہ یہ بیان ہوئی ہے قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس پر میں بہت تفصیل کے ساتھ اپنا استدلال اپنی کتاب میں بھی بیان کر چکا ہوں، اور اعتراضات سیریز میں بھی اس پر کئی نشستوں میں گفتگو کر کے بتا چکا ہوں، اور اب یہ سب کچھ لکھا ہوا بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ کیوں قرآن مجید اس کو بطور واقعہ قبول نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے اس کی لازماً تعبیر کی جائے گی۔ میں یہ عرض کر چکا کہ جو رویا ہوتے ہیں ان میں واقعات بھی دکھائے جاتے ہیں بیانے ہی جیسے کہ وہ ہوں گے، ان میں واقع اور تمثیل کو ملا بھی دیا جاتا ہے، اور وہ سراسر تمثیل بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کی تعبیری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ بادشاہ کا خواب سورہ یوسف میں پڑھا ہوگا، جیسے کہ نان بائی کا، نان پس کا خواب، اس میں دیکھیے حقیقت اور تمثیل مل گئی ہے۔ جو آدمی دیکھا گیا ہے وہ خود ہی ہے اور وہ حقیقی ہے، اور جو ہونا ہے وہ بھی حقیقی ہے،
لیکن اس کے سر پر جو ٹوکرا اس نے دیکھا اور اس میں روٹیاں ہیں اور اس میں سے پرندے اچک رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ تمثیل ہے۔ اس سے پیچھے 21 روایتیں آ چکی ہیں جس میں خود رسول اللہ نے اپنے رویا کی تعبیریں کی ہیں، صحابہ نے کوئی رویا بیان کیا، اس کی تعبیر کی ہے، اس میں آسمان سے تنی ہوئی رسی سے کیا مراد ہے، ڈول کھینچنے سے کیا مراد ہے، یہ سب چیزیں زیر بحث آ چکی ہیں۔ تو میں اس کو خود انجیل کی روشنی میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ جیسے سیدنا مسیح نے متی کی انجیل میں روایت ہوا ہے، یہ کہا تھا کہ میری دینونت کا ظہور ہوگا، لیکن اس طرح نہیں بیان کیا تھا، یہ کہا تھا کہ میں آؤں گا۔ تو جو اللہ کے پیغمبر رسول کے منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ دو چیزیں لے کے آتے ہیں، سارے ہی پیغمبر جتنے بھی ہیں نبیوں سے الگ، ایک ان کی ہدایت ہے، ایک ان کی دینونت ہے۔ تو سیدنا مسیح کی دینونت کا ظہور ان کے جانے کے 20 سال بعد ہوا، اس کو بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں آؤں گا اور یہ جو نوجوان میرے سامنے کھڑا ہے اس کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے آ جاؤں گا۔ وہ کس طرح آئے؟ وہ اللہ کے اس عذاب کی صورت میں آئے جو بنی اسرائیل پر ٹوٹ پڑا۔ تو یہ میرا رجحان ہے، میں نے اس کو بہت تفصیل سے اعتراضات سیریز میں بیان بھی کر دیا ہے کہ ان کی ہدایت کا ظہور ہو جائے گا اور خود مسیحیوں میں ہوگا، ہمارے ہاں تو پہلے ہی وہ موجود ہے، اور ان مسیحیوں میں ہوگا جن کا زیادہ علاقہ مسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ اس شان کے ساتھ ہوگا جیسے کہ پھر اس تمثیل کے بعد دوسرے پہلوؤں سے اس کو واضح کیا ہے کہ جو بڑی چیزیں ان کی گمراہی کا باعث بنی ہیں ان کے بارے میں خود ان کے ہاں وہ دانش، وہ تجدید پیدا ہوگی کہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں بھی اس کے نمونے آپ دیکھتے رہتے ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس طرح سے اب 1500 سال کم و بیش ہو گئے ہیں، تو تجدید کی مختلف کاوشوں کے نتیجے میں واضح ہوتا رہتا ہے۔ ان کے ہاں معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا، پروٹیسٹنٹ بھی ان کے بنیادی عقائد میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں بتا سکے، لیکن دیکھیے یہ جو پیشین گوئی ہے اس میں کتنی خوبی سے اس کو بیان کیا ہے۔ ان کے ہاں ایک بڑا معاملہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ سیدنا مسیح کی صلیب سے، صلیب دی گئی، اسی سے کفارے کا عقیدہ پیدا ہوا، اسی سے نجات کا عقیدہ پیدا ہوا۔ گویا ان کے ہاں خدا نے اپنے آپ کو صلیب دے کر گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو تعبیر کیا اختیار کی گئی ہے ان روایتوں میں کہ وہ آ کے صلیب کو توڑ دے گا، یعنی جب وہ ٹوٹ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی ختم ہو گئی جس پر یہ عقیدہ قائم تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ خنزیر کو قتل کر دے گا۔ تو اگر دیکھیں تو وہ علامت ہے اس بات کی کہ سینٹ پال نے جو ایک بڑا جرم کیا اور جس کا ارتکاب کیا وہ شریعت کا نسخ تھا۔ شریعت خدا کی ابدی ہدایت کا نام ہے، وہ واقع اور اطلاق کے لحاظ سے مقامی ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ابدی ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اس کا عام زندگی میں سب سے بڑا ظہور کیا ہے؟ خور و نوش یا کھانے پینے کے بارے میں خدا کی حرمتوں کا معطل ہو جانا، اور اس میں سب سے بڑی چیز بھی جو ہر ایک کو نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ خنزیر کا حلال قرار دینا۔ فرمایا کہ اس کو قتل کر دے گا۔ تو یہ میرے نزدیک تعبیر ہے اس کی کہ ان کی ہدایت کا ظہور ہوگا، ان کی دینونت کا ظہور اس وقت ہوا، اور ان کی ہدایت کے ظہور کی خبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہی اصل میں اس سے مراد ہے، باقی واللہ عالم بالصواب۔ آگے تفصیل سن لیجیے، یہ سب اسی طرح آپ دیکھنا ہوگا کہ وہ ایک تعبیر کر رہے ہیں کہ جس وقت یہ ہوگا تو کیا چیزیں ہوں گی، ایسے ہی جیسے کہ وہ نان بھائی دیکھ رہا ہے کہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکرا ہے، اس میں سے پرندے نوچ رہے ہیں۔ تو حقیقت کیا تھی وہ بعد میں سامنے آ گئی۔ اس وقت میرے پاس 2 شاخیں ہوں گی، دجال مجھے دیکھتے ہی اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے کلئی پگھل جاتی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دے گا، یہاں تک کہ شجر و حجر پکار کر کہیں گے کہ اے مسلم یہ میرے نیچے کافر چھپا ہوا ہے، یعنی بہت بڑے پیمانے پر، جیسے کہ دوسری روایتوں میں تفصیلات ہیں۔ یہاں جو رویا بیان ہوا ہے اس میں زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن اس میں ہے کہ سب سے پہلے تو جب اس طرح کا فتنہ پیدا ہوگا کہ مسیح آ گئے ہیں اور وہ ایک فریب کار ہوگا جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نکلے گا۔ کچھ تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں کہ ایران کے شہر اصفہان سے اس کی ابتدا ہوگی، پھر آہستہ آہستہ طاقت کرتا ہوا وہ آگے بڑھے گا،
اس کا ہدف یہی ہوگا کہ اس سارے علاقے کو فتح کرتا ہوا وہ فلسطین میں اپنا مرکز جا کر بنائے. مسلمان متوجہ ہوں گے، اور اس میں یہ بات بھی اگر ان سب روایتوں کو سامنے رکھیں تو واضح ہے کہ بنیادی کردار ترکوں کا ہوگا. وہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکیں. تب پھر یہ مسیحی ہدایت کی کمک پہنچے گی اور پھر خاتمہ ہو جائے گا اس کا. اور یہ میں نے خلاصہ بیان کر دیا. اس طرح اللہ ان سب کو بھی ختم کرا دے گا. اس کے بعد لوگ اپنے اپنے شہروں کو لوٹ جائیں گے. آگے سے انہیں یاجوج و ماجوج ملیں گے. یاجوج و ماجوج کے بارے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت یافت کی اولاد ہے. اس وقت ساری دنیا پر انہی کا غلبہ ہے. یہی جدید تہذیب کے علمبردار ہیں. وسط ایشیا کی یہی اقوام ہیں جنہوں نے قدیم زمانے میں یورپ کو آباد کیا اور ہمارے سامنے کی تاریخ میں امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا ان ملکوں کو آباد کیا ہے. ان کے خروج کی ابتدا تو چنگیز و ہلاکو کے بعد ہو گئی، لیکن یہ وہ آخری خروج ہوگا جو اس شان سے ہوگا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ من کل حدب ینسلون، یعنی گویا دنیا کو رونتے ہوئے نکل کھڑے ہوں گے. آگے سے انہیں یاجوج و ماجوج ملیں گے جو ہر ٹیلے سے تیزی کے ساتھ اتر رہے ہوں گے. وہ جس پانی کے پاس سے گزریں گے اسے پی جائیں گے، اور جس چیز کے پاس سے نکلیں گے اسے تباہ و برباد کر دیں گے. یہ وہ عمومی تباہی کی تعبیر ہے جو اس وقت ہوگی. اس وقت لوگ اللہ سے فریاد کریں گے اور میں بھی اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ انہیں تباہ کر دے. تب ساری زمین میں ان کی سڑانت پھیل جائے گی. پھر لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جو انہیں بہا کر سمندر میں پھینک دے گی. پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو اس طرح کھینچ کر برابر کر دیا جائے گا جس طرح چمڑے کو کھینچ دیا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے وہ حاملہ جس کا وقت بالکل قریب ہو اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہ ہو کہ اچانک کس وقت ولادت ہو جائے گی. عوام جو راوی ہیں انہوں نے کہا اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. تو یہ سب وہ رویا ہے. اس میں جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں یہ اصل میں تمثیل ہے جو بے شمار واقعات کو جو بعض اوقات سالوں پر پھیلے ہوتے ہیں بعض اوقات ایک ہی جگہ جمع کر دیتی ہے. تو ان کو الگ الگ کر لینا چاہیے. اصل حقیقت تو اسی وقت واقع ہوگی جب یہ معاملہ ہو جائے گا، لیکن میں نے عرض کر دیا کہ یہ اصل میں رویا ہے اور ہر جگہ محتاج تعبیری. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب 10 منٹ کا وقت. Newsletter Al-Mawrid US February 2024. Audiobook on The Mutual Relationship of the Quran and Sunnah. The book, The Mutual Relationship of the Quran and Sunnah, by Dr. Ammar Khan Nasser presents a historical study of the most important discussion on the principles of jurisprudence, exploring the nature of the relationship between the Holy Quran and the sayings of the Prophet Muhammad, peace be upon him. During his time in the United States, Dr. Ammar Khan Nasser recorded the audio for this book in the studios of the Ghamidi Center. The audio recording of this book is being released on the Ghamidi Center's YouTube channel in a serial. 2 episodes were released in January which are accessible on GCIL's YouTube channel. Publication of Isra and Miraj, The Night Journey in Ascension, Shakl Qamar, The Splitting of the Moon, and Nuzul-e-Masih, The Descent of Christ, the books explaining Javed Ahmad Ghamidi's positions on the controversial issues of splitting of the moon, descent of Jesus, and the ascension of the Prophet to the heavens, authored by Syed Manzoor al-Hassan, have been published and are available worldwide at Al-Mawrid centers. These books can be obtained not only from Al-Mawrid but also from Al-Hamd Publications, the Old Anar Kali Lahore, and Inzar Karachi in Pakistan. Additionally, these books are accessible online. Ghamdi's Perspective on Marriage During Iddah, Waiting Period. In his recent article, Ghamdi's Perspective on Marriage During Waiting Period, Muhammad Hassan Ilyas has clarified Javed Ahmad Ghamidi's stance on remarriage during the Iddah, the waiting period. Hassan Ilyas also addresses objections raised by religious circles against Ghamdi's stance and criticizes them in a scholarly manner.
This article can be found in the January 2024 issue of the magazine Ishraq, United States. Ghamidi Center's Membership Program. Ghamidi Center has initiated a membership program through which anyone can become a part of the organization and its team. The organization has introduced 3 types of memberships: contributor friends, advocate friends, and ambassador friends. Members will enjoy exclusive perks and benefits, as well as a sense of ownership in GCIL's mission. Those interested in joining can obtain membership by visiting ghamidi.org/member. A collection of critiques on Ghamidi. Approximately 40 different articles have been published so far, covering a range of topics including Sufism, theology, politics and economics, philosophy and science, jurisprudence and law, interpretation of hadith, as well as language and literature. How to become a religious scholar. Last month, a young man named Hamza Khalid arrived at the Ghamidi Center, USA from Australia with his father, Khalid Rafiq. During his week-long stay at the Ghamidi Center, Hamza Khalid participated in multiple sessions with Hassan Ilyas. In these sessions, he not only explored his abilities with Hassan Ilyas but also discussed the qualities and skills needed to become a religious scholar. The question, was the Prophet Muhammad, peace be upon him, responsible for explaining and elaborating the religion? Was discussed in the January sessions of the video series, 23 Objections. The recordings of these sessions can be found on the Ghamidi Center's YouTube channel. Syed Munzawar al-Hassan, the editor of Ishraq, America, published the article, Purification of Self, The Only Path to Paradise, in the January 2024 issue. In this article, the author explains that the prescribed way of achieving paradise is through the purification of the soul. Therefore, the person who purifies both their outward and inward aspects, aligning their beliefs and actions, will find the doors of paradise open for them. The religious discourse of change. The weekly question and answer sessions organized by the Ghamidi Center have initiated a new topic titled, The Religious Discourse of Change. Recordings of these sessions can be found on the organization's YouTube channel. The teaching of Al-Bayan and Meezan in English language. Dr. Shahzad Salim delivers lectures in English every month on Javed Ahmad Ghamidi's Quranic commentary Al-Bayan and his book Meezan. Last month, he conducted 4 sessions of Al-Bayan, discussing verses 186 to 245 of Surah Al-Baqarah. Under the Meezan series, Dr. Shahzad Salim recorded 2 lectures titled The Social Sharia. These lectures focused on the issue of divorce. These lectures can be viewed on Ghamidi Center's YouTube channel. Weekly lectures on Quran and Hadith. In January 2024, 15 live sessions were conducted for Javed Ahmad Ghamidi's Quran and Hadith classes. These sessions on Quran and Hadith lessons are available for viewing on the Ghamidi Center's YouTube channel. Why the disparity between scholars and the general public? Last month, Muhammad Hassan Ilyas participated in an online session with Al-Mawrid India. The recording of this session is available on the Ghamidi Center's YouTube channel. Private counseling sessions with Dr. Shahzad Salim. Last month, Dr. Shahzad Salim conducted online private counseling sessions with multiple individuals. In these sessions, people sought advice and counseling from him on issues related to presenting challenges to their parents, adolescents, and marital problems. Marital and Professional Life of Maulana Islahi in the recent issue of Ishraq, America. Naeem Baloch wrote the 6th episode of Hayat-e Amin, focusing on the literary ambience of Madrasa al-Islah. Maulana Amin Islahi completed his education at Madrasa al-Islah and got married in the final year of his educational journey. His first marriage was within his own family, and he had 3 sons and 2 daughters from his first wife. After the demise of his first wife, he entered into his second marriage in 1945. After completing his education, he took up a 3-day job at the newspaper Medina. Subsequently, he served at El Nazir and later contributed as a writer for a weekly newspaper, such. Audiobook of Al-Bayan. Under the supervision of the Ghamidi Center, the Tazkir bil Quran project has been initiated to recite the Quran in 1 year.
Shah Nawaz Zaidi has recorded Ghamdi's translation of the Quran in his melodious voice, while the recitation of the Quran is read by Mishri Rashid El-Afasi. So far, 14 episodes of this project have been released. Lectures by Dr. Shahzad Salim on various topics. Dr. Shahzad Salim records brief lectures every month under the title Lessons of Life series, on various social, ethical, and religious topics. In January 2024, he discussed the following topics: protect your gaze, increase your faith, 4 stages of successful marriage, how to avoid disputes in marriage, practical individual, not a worldly abandoner, continual vigilance, real challenge, when death comes to me, and search for the truth. These lectures can be watched on the Ghamidi Center's YouTube channel. Issuance of fatwa on numerous social issues. In January 2024, Hassan Ilyas issued 4 religious decrees under the guidance of Javed Ahmad Ghamidi, addressing matters related to marriage and divorce, inheritance, and some other economic and social aspects. Audiobook of Sirah Study. The book, Study of the Sirah, is authored by Maulana Wahiduddin Khan. Khalid Zahir, under the auspices of Ghamidi Center, has recorded this book in his voice. The book is being serially released on Ghamidi Center's YouTube channel every month. In January 2024, 2 episodes of the book were published, which are available on the organization's YouTube channel. Knowledge and Wisdom, with Ghamidi, the weekly program titled Ilm o Hikmat Ghamidi Ke Saath, broadcasted on Dunya News in January, covered various topics. The segments in these programs included limits and conditions of spending in the way of God, fundamental elements of Islamic culture, psychological and material sciences and the science of revelation, and question and answer sessions. These programs delved into various contemporary issues, including Islamic teachings on spending for the sake of God, fundamental elements of Islamic culture, the differences between Islamic and Western cultures, the philosophy of humanism, and the laws of psychology, and the science of revelation. The discussions included answers to diverse questions raised by the audience. Recordings of these programs are accessible on the organization's YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्तावार सॉलेज आपकी नशिस्त में खुशामदीद आगाज़ करते हैं। गाम साहब, आपसे हमने सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं इलेक्शन के बाद और उससे पहले भी, वो मामला जिनका ताल्लुक़ इखलाक से है, कानून से है, जमहूरियत से, आइन की बालादस्ती से है, बुनियादी इंसानी हुकूक से है, जुज़ में गामदी साहब के सामने रखें, शख्सियात, तंजीमें और अफराद से ऊपर उठ के अक़दार पे गुफ्तगू करें, कौम को एजुकेट करें। किसी भी पस मंज़र से उनका ताल्लुक़ है, किसी भी सियासी शख्सियत को पसंद करते हैं, कुछ बुनियादी वैल्यूज़ की कदर उनमें भी पैदा हो और हम गामदी साहब के सामने वो मसाइल भी रखें। गामदी साहब, एक मसले को उसकी जगह पर रुक कर मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ ताकि बात बिखरे ना, फैले ना। गुज़िश्ता 2 साल में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, कानून की हुक्मरानी का नाम लेकर हमने देखा कि सियासी कारकुनों को अगवा किया गया, जबरी तौर पे उनकी गुमशुदगी हुई, उनके ऊपर FIRें काटी गईं, 200 पर्चे किए गए। इसी तरीके से बेटियों को बाप की आगोश से ले लिया गया, जेलों में उनको डाला गया, नामालूम मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, तशद्दुद किया गया, टॉर्चर किया गया फ़िज़िकली, और नाम ये दिया गया कि भाई आप लोगों ने किसी जगह पर कानून और आइन शिकनी की है, लेकिन इससे बचने का बहुत आसान तरीका है कि आप हमारी किसी सियासी तंजीम के हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। सवाल आपकी खिदमत में गाम साहब ये है कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क के अंदर सियासी खेल खेलती है, जब नाकामी होती है तो गम व गुस्से का इजहार भी करती है। जो नज़ला है सारा का सारा, वो तो गिरता है सियासतदानों पे, गरीब मज़दूरों पे, कारकुनों पे, और जो ताले आज़मा जर्नैल आइन शिकन करके पाकिस्तान से चले जाते हैं, उनकी तो तदफीन भी यहाँ पर बिल्कुल सरकारी प्रोटोकॉल में होती है। सवाल आपकी खिदमत में ये है, क्या समझते हैं आप, पुलिस को इस्तेमाल किया गया, रियासती इदारों को इस्तेमाल किया गया, अदालतों को इस्तेमाल किया गया, सामने की दास्तान है, कोई इस्तंबाती छुपी हुई चीज़ें नहीं हैं, जो कुछ 2 साल पाकिस्तान के अंदर हुआ है, आपका उस पर मौक़िफ़ क्या है? इस तरह का मामला जहाँ भी होगा एक बदतरीन जुल्म होगा। दुनिया ने बहुत से तजुर्बात के बाद यही सीखा है कि हुक्मरानी
4 بنیادی اقدار پر مبنی ہونی چاہیے۔ میں تو کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ میرے لیے وہ اقدار ایمان و عقیدہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ ایمان و عقیدہ کا لفظ یہاں مذہبی معنی میں نہیں بولا جا رہا ہوتا، ان اقدار کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے انسان کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس میں آخری اعلان اس کے پیغمبر کی طرف سے یہی کیا گیا تھا کہ انسان کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، اور اس حرمت کی حیثیت کیا ہے، پروردگار کی نگاہ میں یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی کہ میں اس وقت اس شہر مکہ میں کھڑا ہوں، یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، حج کے ایام ہے، تو جیسی حرمت ان چیزوں کو حاصل ہے ویسی ہی حرمت انسان کی جان، مال اور آبرو کو حاصل ہے، اور تینوں کو الگ الگ بیان کیا تھا۔ اس لیے کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی مقتدرہ اگر انسان کی جان کے خلاف کوئی اقدام کرتی ہے، مال کے خلاف کوئی اقدام کرتی ہے، آبرو کے خلاف اقدام کرتی ہے، اور وہ بغیر حق کے کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بدترین ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو قوت دے، طاقت بخشے، تو اس کا شکر یہی ہے کہ وہ طاقت غریبوں اور کمزوروں کی مدد کے لیے استعمال ہو۔ کہ آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو سب سے پہلے خطبہ دیا، میں کیا کہا تھا؟ یہی کہ بس میری خلافت اور میری حکومت کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں غریبوں سے جو چھینا جاتا ہے وہ ان کو واپس کروا دوں، اور عمراء اگر کسی حد سے تجاوز کرتے ہیں تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا دوں۔ نظم حکومت ہم کس لیے قائم کرتے ہیں؟ یعنی کیا کسی کالے کتے نے کاٹا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر لوگوں کو حکمران بنا لیا جائے؟ انسان چونکہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے اور اس سے ظلم پیدا ہوتا ہے، اس سے حق تلفی ہوتی ہے، اسی کو روکنے کے لیے حکومت بنائی جاتی ہے۔ اب وہ اگر حکومت کی حیثیت سے انصاف دینے کی بجائے خود ظلم کا ارتکاب کرنا شروع کر دے، خود قانون توڑنا شروع کر دے، تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ بنیادی حقوق یعنی یہی جان، مال، آبرو کی حرمت، یہ تو مذہب کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، اس وقت کی دنیا کے لحاظ سے وہ چیز ہے کہ جس کی پامالی کسی حال میں بھی گوارا نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح کا معاملہ باقی تینوں اقدار کا ہے۔ جمہوریت، لوگوں کی رائے کے مطابق حکومت کا قائم ہونا، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم رہنا، یہ ایک مقدس فریضہ ہے۔ اس میں خرابی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی تدریجی عمل بھی گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا آپ کا سب کا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے فیصلے کریں۔ یہ حکومت کسی مذہبی حکم سے قائم نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا حق بھی انہی کو ہے، اور جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو مجھے، آپ کو، ہر شخص کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ قوموں کے حق خود ارادی کا ہے۔ یہ جو یہاں وہ چڑھ دوڑا، وہاں یہ چڑھ دوڑا، یہ بلوچستان ہے، یہ کشمیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب کیا ہے؟ یعنی اگر کسی قوم کی طرف سے حق خود ارادی کا مطالبہ ہوتا ہے تو کیا معنی ہے کہ اس کی رائے لے لی جائے؟ دنیا میں یہ قوموں کی لکیریں ہم ہی کھینچتے ہیں، یہ کوئی آسمان سے کھینچی ہوئی تو ملی نہیں ہیں، بنتی بھی رہتی ہیں، بگڑتی بھی رہتی ہیں۔ دنیا میں سلطنتیں قائم ہوتی تھیں تو یہ سب لکیریں ختم ہو جاتی تھیں دور دراز تک، اور پھر اس کے بعد ایک جگہ دوسری جگہ لوگ اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لیتے تھے۔ تو ان کو کوئی تقدس حاصل نہیں ہے، ان کی بنیاد پر بھی لوگوں پر چڑھ دوڑنا یا انہیں مارنا یہ کسی طرح بھی موضوع نہیں۔ آخر دنیا نے یہ سیکھا ہے نا، آپ نے دیکھا کہ اسکاٹ لینڈ میں یہ مطالبہ ہوا تو کیسے اس کو لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ختم کر دیا گیا، کل پھر ہوگا، پھر ختم ہو جائے گا۔ آخر ہم یہ بات کیوں نہیں سیکھ سکتے اور لوگوں کو یہ امن کیوں نہیں فراہم کر سکتے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، کوئی معنی ہونا چاہیے اس میں۔ تو اس وجہ سے یہ تو لازمی اقدار ہیں، ان کے بارے میں دو رائیں ہو نہیں سکتی۔ یہ آج پامال کی جائیں گی، کل پامال کی جائیں گی، ہر حال میں قابل مذمت ہیں، اور ہر حساس انسان کو بہت دردمندی کے ساتھ ان لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے جو اس طرح کے مظالم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک دن ان کو اس پروردگار کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے،
وہاں ان کے یہ عذر کام نہیں آئیں گے جو وہ اپنے آپ کو پیش کر کے مطمئن کرتے ہیں۔ اچھا غام صاحب، پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ آپ کی نظر ہے، خود ایوب خان صاحب کے انتخاب سے لے کر اب تک کے سیاسی معاملات، اس میں چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوں یا سیاستدانوں کا کردار ہو، سب کا آپ نے جائزہ لیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، ہمارا ملک، ہم ہمیشہ اس امید میں رہتے ہیں کہ شاید ایک قدم ہم آگے بڑھ گئے ہیں، کچھ نہ کچھ ارتقا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ترقی ہوئی ہے۔ یہ جو کچھ معاملات پچھلے 2 سال کے اندر سامنے آئے ہیں سیاسی تنظیموں کے ساتھ ہماری مقتدرہ کے رد عمل کے باب میں، کیا پاکستان کی جو ماضی کی تاریخ ہے اس کے اندر بھی اسی نوعیت کا رویہ رہا ہے، یا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بروٹیلٹی تھی یا کچھ جو کرنے کا طریقہ کار تھا معاملات کو سمیٹنے کا، سیاستدانوں سے ڈیل کرنے کا، اس کے اندر بھی کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ یہ سب چیزیں اسی طریقے سے ہوتی رہی ہیں، ہر دور میں ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ قانون اور آئین کے خلاف کوئی اقدام کریں گے تو یہ سب ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے جب بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا تو کس طریقے سے ایک پارٹی کے کارکنوں کو ٹکٹ کی باندھ کر کوڑے مارے گئے ہیں۔ خود میں نے دیکھا ہے، کوڑے پڑتے دیکھے ہیں، نوجوانوں کو اٹھائے جاتے دیکھا ہے۔ ہمارے اپنے ساتھ پڑھنے والے بعض نوجوان تھے جو شاہی قلعے میں جان سے گزر گئے۔ یہ سب معاملات ہوتے رہے ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم۔ اس زمانے میں چونکہ ابلاغ کے ذرائع بہت قوی ہو گئے ہیں، پہلے تو یہ نا کہ آپ کو اخبار کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اس میں بھی بہت کچھ سینسر ہو کر چیز آپ تک پہنچتی تھی، تو اب یہ ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن جو باخبر لوگ تھے اس وقت بھی جان لیتے تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بات تو آخر معلوم ہو ہی جاتی تھی، کوئی تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے۔ تو مختلف صورتوں میں یہ سب ہوتا رہا ہے، اب بھی وہی ہو رہا ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ آگے بڑھنے کی بجائے ایک دائرے میں سفر کرتی ہے۔ تو دائرے میں اگر آپ دیکھیں تو جب نیچے سے آپ اوپر اٹھتے ہیں نا تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ بہتری ہو رہی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ لوٹ آتے ہیں۔ کم و بیش ہماری تاریخ کا معاملہ ابھی تک یہی ہے، اس میں کوئی بہتری نہ عوامی سطح کے شعور میں ہوئی ہے اور نہ معاملات کو چلانے والوں کے اقدامات میں اور ان کے طرز عمل میں ہوئی۔ اچھا غام صاحب، تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستان پر آپ کی نظر ہے، جانتے ہیں آپ کہ یہ معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک غلطی ہو جاتی ہے، بڑے اداروں سے بھی ہو جاتی ہے، جو طاقت کے مراکز ہیں ان سے بھی ہو جاتی ہے، سیاستدانوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ کیا غلطی کو درست کرنے کا، غلطی میں لوگوں کو توبہ رجوع انابت کی طرف لا کے اپنے نظریے پہ قائل کرنے کا یہ طریقہ کبھی کارگر ہوا ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ، آپ بندوق کے زور پہ، آپ زنجیروں سے باندھ کے، آپ کوڑے لگا کے، آپ ان کے اوپر FIR درج کر کے، آپ ان کو نامعلوم مقام پر لے جا کر، آپ ان کے گھروں پہ رات میں حملہ کر کے ان کی جو نظریاتی لگاؤ ہے، ان کے اندر جو ایک باطنی آگ لگی ہوئی ہے اس کو محض اس سے بجھا سکتے ہیں، یا یہ پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے کہ جہاں آپ یہ کام کرتے ہیں اس سے زیادہ شدت سے وہ جذبہ اندر موجود ہوتا ہے، شاید خاموش بھی ہو جائے کچھ لمحے کے لیے لیکن پھر اوت کے آتا ہے وہ؟ قوت تو ہمیشہ ایسے ہی دیکھتی ہے، یعنی وہ اس جگہ سے نہیں دیکھتی جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجہ اچھا بھی نکلتا ہے، نتیجہ برا بھی نکلتا ہے۔ یہ کبھی کبھی آتش فشاں کی طرح پھٹ بھی جاتی ہیں چیزیں۔ آخر دنیا میں جس کو آپ انقلابات کہتے ہیں، یہ فرانس کا انقلاب، اسی طریقے سے ایران کا انقلاب، ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر قوت قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی دن 2 دن کے لیے نہیں، صدیوں کے لیے کامیاب ہو جاتی ہے۔ کبھی پڑھ کے دیکھیے کہ بادشاہ حضرات جب ایک سلطنت قائم کر لیتے ہیں تو کس طرح جگہ جگہ بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ اٹھتے ہیں، وہ لوگ جن کے اندر کچھ حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اقتدار میں آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ بغاوت کی ترکیبیں سوچتے ہیں، وہ اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں پھر کیا کیا جاتا تھا؟ اگر کبھی دیکھنا ہو تو انگلستان ہی میں جا کر دریا کے کنارے وہ میوزیم دیکھ لیجئے نا، جس میں سیاسی مخالفین کے ساتھ معاملات کیے جاتے تھے۔ یہ کھال کھینچوا دینا ہے، یہ ہاتھی کے سامنے ڈال دینا ہے، کیا چیز؟ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے۔ یعنی اب تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، لے جا کر تھوڑی بہت پٹائی کر دیں گے، لیکن یہ سب ہوتا رہا۔ مخالفین کو، بلکہ اپنی اولاد تک کو بادشاہ حضرات بغاوت کے جرم میں اسی طرح سے دیکھتے رہے۔ تو یہ چیزیں پھر طاقت کرتی ہے، اور کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، زیادہ تر تو کامیابی ہوتی ہے، کبھی کبھی ناکام بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا غام صاحب، ریاستی ادارے جب اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی نیریٹو کو دبانے کے لیے، تو ظاہری بات ہے وہ انہی
اداروں کا سہارا لیتے ہیں جو سوسائٹی میں امن و امان قائم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. پولیس کا ادارہ ہے، اسی طریقے سے مختلف ایجنسیز ہیں یا پھر عدالتیں ہیں. جب وہ اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتی ہیں تو اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یعنی اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ جی یہ پولیس ہے، اس کو اوپر سے آرڈر آتا ہے اور یہ ایک حکم کے تحت بے گناہوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتی ہے، تو کل میرے دل میں اس پولیس کے کسی حکم کو ماننا، قانون کی آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کی کیا اہمیت رہے گی؟ اور اسی طرح سے عدالتوں کے باب میں جس طریقے سے ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں، جیسے کیسز بنائے جاتے ہیں، جیسے راتوں رات سماعتیں ہوتی ہیں، جیسے اس میں 20 30 سال کی چھوٹی چھوٹی جس کو کہتے ہیں عذر اور گناہوں پر سزا دے دی جاتی ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور پھر وہی سزائیں ہماری اپنی آنکھوں نے دیکھا کہ لمحوں میں جب طاقت کے مراکز کی نگاہیں بدلتی ہیں تو وہ بریت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اس سے جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، ان کی کیا قدر و قیمت، کیا ساخت ہمارے دلوں میں باقی رہتی ہے؟ ابھی دیکھیے آپ، دو زاویہ نظر ہیں، ان کا الگ الگ مطالعہ کرنا چاہیے. ایک زاویہ نظر یہ ہے کہ جو کچھ بھی حکومت ہونی ہے وہ لوگوں کی رائے سے ہونی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ہونا چاہیے، لوگ اس کو اپنی ضرورت سمجھ کے اس سے محبت کریں، وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں. اگر انہیں کوئی غلطی بھی لگ جاتی ہے تو وہ اس کے ازالے کی راہ نکالیں. یہ جو ہمارے ہاں کیا گیا ہے کہ 5 سال کے بعد دوبارہ انتخابات ہو جائیں گے، 4 سال بعد دوبارہ ہو جائیں گے. یہاں تو دیکھیے امریکہ میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک شخص 2 مرتبہ سے زیادہ ملک کا سربراہ نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں اسی اصول کو سامنے رکھ کے اختیار کیے گئی ہیں. اس میں یعنی جمہوری حکومتوں میں جہاں بنیادی حقوق کی پاسداری ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، وہاں وہ چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں کہ لوگ خوش ہوں، لوگ مطمئن ہوں، لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لوگ اس کو اپنی حکومت سمجھیں، لوگ ان اداروں میں اپنے لیے عافیت محسوس کریں، وہ ان کے افراد کے لیے اپنی خدمات پیش کریں. یہ ایک زاویہ نظر ہے. دوسرا زاویہ نظر یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ قوت سے ہونا ہے. قوت خوف پیدا کرتی ہے، لہذا اصل چیز کیا ہے؟ امن و امان کے لیے خوف پیدا کر دینا. تو یہ دو الگ الگ نقطہ نظر ہیں اور دونوں اپنی حکمت عملی بالکل الگ رکھتے ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ خوف پیدا کر کے ہی حکومت ہوتی ہے، خوف پیدا کر کے ہی برقرار رکھی جا سکتی ہے. یہ ہم اپنے ملک میں تو چونکہ بہت سی باتیں کرنے کی آزادی رکھتے ہیں تو اس لیے کر لیتے ہیں. ذرا یہی گفتگو سعودی عرب کے لوگوں سے کہیے، وہ بھی ذرا کریں اپنی حکومت کے بارے میں. ایسا ہی نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ابھی آخر صدی 1.5 صدی سے یہ فضا قائم ہے نا. اسی طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، لوگوں کو ایسے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، برسوں کے لیے پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں چلے گئے. ذرا اسی طرح کی کوئی جسارت باقی جہاں جہاں بادشاہت ہیں وہاں بھی کام کر کے دیکھ لیجیے، ہر جگہ ایسے. تو یہ دو زاویہ ہے نظر ہے، ان میں ہم جزا فضا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں بولنے کی آزادی دے دی گئی ہے. اگر یہ بھی چھین لی جائے تو کوئی بولے گا بھی نہیں. کبھی کوئی چوں کی آواز بھی آپ نے وہاں سے نکلتی دیکھی ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگرچہ یہ بولنے کی آزادی خود ہمارے ملک میں بھی بسا اوقات سلب کر لی جاتی ہے اور بولنے پہ پابندی ہوتی ہے. اچھا غام صاحب، آخری سوال آج کی نشست کا. مان لیا جی آپ کے پاس طاقت ہے، آپ حکمرانی کے منصب پر فائز ہیں، آپ کا دعویٰ ہے اس ملک کے بارے میں، بندوق بھی آپ کے پاس ہے اور ملک کو چلانے کا صحیح زاویہ نظر اور لاہ عمل بھی آپ رکھتے ہیں، لیکن طاقت ملنے کے بعد، منصب پر بیٹھنے کے بعد بھی ایک اخلاقیات ہوتی ہے جو برتری پہ کھڑے ہوئے لوگوں میں پیدا ہونی چاہیے ہے. اب ایک باپ ہے پورا دن بچے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس پہ ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، بچے نے پلٹ کے اگر آنکھیں نکال لیں تو وہ آ گیا جی کہ یہ تو بڑا بد اخلاق بچہ ہے، اس کو تو والدین کے آگے اف کرنے کی اجازت نہیں اور یہ بدتمیزی کر رہا ہے. تو ہمارے یہ حضرات مقتدرہ جو کام کرتی ہے اس کا کچھ رد عمل بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے نا. اگر پاور کا گیم ہے تو کچھ لوگوں نے پاور چھیننے کی کوشش کی، آپ نے دینے کی کوشش نہیں کی. اب آپ آئین دستور اور قانون کو بیچ میں کہاں سے لے آتے ہیں؟ پھر مثال غلط ہو گئی. باپ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ باپ حقیقی باپ ہوتا ہے، باپ قانونی باپ بھی ہوتا ہے، باپ معاشرے میں بھی باپ مانا جاتا ہے. ہم سایہ آ کے باپ بننے کی کوشش کریں تو یہی ہوتا ہے. تو اس لیے اصل چیز جس کی طرف میں بار بار توجہ دلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کسی نظام میں ڈالیے. آمریت بھی نظام میں ڈالی جا سکتی ہے، اس سے پھر باپ وجود میں آ جاتا ہے. ہوتا بڑا ظالم ہے لیکن وجود میں باپ آ جاتا ہے. اسی طرح سے بادشاہ بھی باپ بن جاتا ہے. تو کسی نظام میں اس کو ڈال دیں. جمہوریت میں تو ایسے باپ نہیں بنائے جاتے جس طرح کے ہمارے ہاں لوگ خیال کرتے ہیں. تو میں اسی جانب بار بار برسوں سے توجہ دلا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے وہ آپ کسی قاعدے میں آ کے کیجیے. آمریت اگر
یہی فیصلہ ہے قوم کا کہ اس میں ہونی چاہیے بادشاہت ہی ہے تو اس کا فیصلہ کر لے. اس طرح کا ہائیبرڈ نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام کی قوت کی اقتدار کی فطرت کے خلاف ہے. بادشاہت میں بادشاہ باپ کی جگہ آ جاتا ہے. بہت اچھے بادشاہ تاریخ میں ہوئے. اسی طرح کا معاملہ اس آمریت کا ہوتا ہے جس کا ایک بڑا عمدہ تجربہ ہمارے یہاں چین میں ہو رہا ہے. تو آمریت اور بادشاہت میں ظلم تو ہوتا ہے لیکن وہ باپ والا ظلم ہی ہوتا ہے. یہ ہمسایہ باپ بننے کی کوشش کرتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. نقطہ واضح. ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہو گیا. خاتمے کی طرف ہم صاحب ایک آخری بات بتا دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ کامیاب ہو جائے تو کریڈٹ لے لیا جاتا ہے، لیکن گالی اس وقت بھی سیاستدان کو پڑتی ہے. پروجیکٹ ناکام ہو جائے تب بھی آپ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، نیا پروجیکٹ بنا لیتے ہیں، گالی سیاستدانی کو پڑتی ہے. تو یہ جو سیاستدان ہیں ہمارے ملک کے، جو ان طرح کے پروجیکٹس کے اعلی کار بننے میں، ان کے تجربہ گاہ میں شامل ہو کے کبھی روندے جاتے ہیں، کبھی رگڑے جاتے ہیں، پھر کبھی شعور پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو اسی جگہ پر لے آیا جاتا ہے. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، سیاستدانوں کے باب میں پھر بنتی ہے نا تعریف کہ ان کی تعریف کی جائے. دونوں پہلو ہیں. یعنی اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ اس طرح کی مقتدرہ، اس طرح کا استبداد، اس طرح کے اقدامات جیسے کہ ہوئے، آخر وہ منظر ہم نے دیکھا ہے نا کہ ایک سپہ سالار کو معزول کر دیا گیا. کیا حیثیت ہوتی ہے سپہ سالار؟ کر دیا معزول، لیکن اس کے بعد معزول کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ تو یہ صورتحال کیونکہ موجود ہے، ایک واقعے کی حیثیت سے موجود ہے، تو سیاستدان اس میں راستہ نکالتے ہیں. کسی کے پاس بندوق ہے، کسی کے پاس بندوق ہے تو مجھے راستہ ہی نکالنا. جب ایک ڈاکو مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آ جائے، یعنی تمثیل سے کچھ اور نہ خیال کیجیے گا، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں اپنے آپ کو بچانے کی راہیں ہی نکالنی ہوتی ہیں. عزت بچ جائے، آبرو بچ جائے، چلے پیسے نہیں بچتے کچھ اور ہی بچ جائے. تو آپ کی نفسیات یہ ہوتی ہے اور یہی آپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیا چارہ ہوتا ہے؟ تو سیاستدانوں کو یہاں سے دیکھیے کہ وہ اس طرح کی صورتحال میں معاملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ تحسین کی نگاہ سے دیکھیں گے ان کو. اگر آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کبھی اعلی کار بن رہے ہیں، کبھی معاملہ کر رہے ہیں، کبھی پھر اسی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں. یہی تصویر بنے گی نا. لیکن ان کی جگہ بیٹھ کر دیکھیں گے پھر کیا کریں. دوسرا راستہ وہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کے سیاستدان پیدا ہوں جن کی کوئی اقدار ہوں، جن کا کوئی اخلاق ہو، جن کے کوئی قاعدے ہوں، جن کی کوئی بات ہو، جن کی کوئی سیرت ہو، اور وہ پھر اپوزیشن میں بیٹھنا سیکھیں اور برسوں جدوجہد کریں. وہ پھر بتدریج ایک کے بعد دوسرا قدم لیتے چلے جاتے ہیں. اس میں مشکل بہت پڑتی ہے. یعنی وہی بات جو ہے نا کہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ خدا کی بندگی کی جائے، لیکن اس میں ذرا محنت بہت کرنا پڑ جاتی ہے. تو یہ بڑی محنت کا راستہ ہے، ہر آدمی اس کو اختیار نہیں کرتا. اس میں قدم قدم پر مشکلات ہیں. تو جلد لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب بڑا سفر ہو گیا، 10 سال گزر گئے، 20، اقتدار میں آنا چاہیے. اقتدار میں آنا چاہیے کا جیسے ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا. پھر دو راستے ہوتے ہیں، ایک انقلابی لوگوں کا راستہ اور ایک تدریجی طریقے سے سیاسی عمل کو جاری رکھنے والوں کا راستہ. ان دونوں کو بالکل الگ الگ دیکھنا چاہیے اور پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں کیسے نتیجہ خیز ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ میں تو انقلابی عمل مذہبی بنیاد پر ہو یا سیاسی بنیاد پر ایک لمحے کے لیے بھی اس کی تائید نہیں کرتا. اور پچھلے 50 سال میں صرف اسی کے خلاف میں نے عملی جدوجہد کی ہے کہ خواہ انقلابیت مذہب کی بنیاد پر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے یا سیاست کی بنیاد پر، اس کا جڑ سے خاتمہ کر دینا چاہیے. تو سیاسی عمل ہی رہ جاتا ہے. تو میرے نزدیک سیاسی عمل تو پھر یا اپوزیشن میں بیٹھ کر ہوگا اور یا اقتدار میں جا کر ہوگا. اقتدار میں جا کر ہوگا تو اس میں قدم قدم پر کمپرومائز ہوں گے. پھر اس کو اسی زاویے سے دیکھنا بھی چاہیے. ہم سب بہت ہی اہم بات فرمائی آپ نے. پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے اوپر، سیاسی کارکنوں کے اوپر اور سیاسی بیانیے رکھنے والے لوگوں کے اوپر جو کشت خون کا بازار گرم ہوتا ہے، ظلم و بربریت اور جبر کیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں اور جبری پریس کانفرنسیں کرائی جاتی ہیں. غامدی صاحب کا اس پر کیا نقطہ نظر ہے؟ زیر بحث لے کر آئے. اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور مختلف سیاسی محرکات اور نیریٹیو جو پیش کیے جاتے ہیں غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے اور ان سے ان کا جواب طلب کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. Newsletter Al-Mawrid US February 2024.
Audiobook on The Mutual Relationship of the Quran and Sunnah. The book, The Mutual Relationship of the Quran and Sunnah, by Dr. Amar Khan Nasser presents a historical study of the most important discussion on the principles of jurisprudence, exploring the nature of the relationship between the Holy Quran and the sayings of the Prophet Muhammad, peace be upon him. During his time in the United States, Dr. Amar Khan Nasser recorded the audio for this book in the studios of the Ghamidi Center. The audio recording of this book is being released on the Ghamidi Center's YouTube channel in a serial. 2 episodes were released in January which are accessible on GCIL's YouTube channel. Publication of Isra and Miraj, The Night Journey in Ascension, Shakl Qamar, The Splitting of the Moon, and Nuzul-e-Masih, The Descent of Christ, the books explaining Javed Ahmad Ghamidi's positions on the controversial issues of splitting of the moon, descent of Jesus, and the ascension of the Prophet to the heavens, authored by Syed Manzoor al-Hassan, have been published and are available worldwide at Al-Mawrid centers. These books can be obtained not only from Al-Mawrid but also from Al-Hamd Publications, The Old Anar Kali Lahore, and Inzar Karachi in Pakistan. Additionally, these books are accessible online. Ghamidi's Perspective on Marriage During Iddah, Waiting Period. In his recent article, Ghamidi's Perspective on Marriage During Waiting Period, Muhammad Hassan Ilyas has clarified Javed Ahmad Ghamidi's stance on remarriage during the Iddah, the waiting period. Hassan Ilyas also addresses objections raised by religious circles against Ghamidi's stance and criticizes them in a scholarly manner. This article can be found in the January 2024 issue of the magazine, Ishraq, United States. Ghamidi Center's Membership Program. Ghamidi Center has initiated a membership program through which anyone can become a part of the organization and its team. The organization has introduced 3 types of memberships: contributor friends, advocate friends, and ambassador friends. Members will enjoy exclusive perks and benefits, as well as a sense of ownership in GCIL's mission. Those interested in joining can obtain membership by visiting ghamidi.org/member. A collection of critiques on Ghamidi. Approximately 40 different articles have been published so far, covering a range of topics including Sufism, theology, politics and economics, philosophy and science, jurisprudence and law, interpretation of hadith, as well as language and literature. How to become a religious scholar. Last month, a young man named Hamza Khalid arrived at the Ghamidi Center, USA from Australia with his father, Khalid Rafiq. During his week-long stay at the Ghamidi Center, Hamza Khalid participated in multiple sessions with Hassan Ilyas. In these sessions, he not only explored his abilities with Hassan Ilyas but also discussed the qualities and skills needed to become a religious scholar. The question, was the Prophet Muhammad, peace be upon him, responsible for explaining and elaborating the religion? Was discussed in the January sessions of the video series, 23 Objections. The recordings of these sessions can be found on the Ghamidi Center's YouTube channel. Syed Manzoor al-Hassan, the editor of Ishraq, America, published the article, Purification of Self, The Only Path to Paradise, in the January 2024 issue. In this article, the author explains that the prescribed way of achieving paradise is through the purification of the soul. Therefore, the person who purifies both their outward and inward aspects, aligning their beliefs and actions, will find the doors of paradise open for them. The Religious Discourse of Change. The weekly question and answer sessions organized by the Ghamidi Center have initiated a new topic titled, The Religious Discourse of Change. Recordings of these sessions can be found on the organization's YouTube channel. The teaching of Al-Bayan and Meezan in English language. Dr. Shahzad Salim delivers lectures in English every month on Javed Ahmad Ghamidi's Quranic commentary Al-Bayan and his book Meezan. Last month, he conducted 4 sessions of Al-Bayan, discussing verses 186 to 245 of Surah Al-Baqarah. Under the Meezan series, Dr. Shahzad Salim recorded 2 lectures titled The Social Sharia. These lectures focused on the issue of divorce. These lectures can be viewed on Ghamidi Center's YouTube channel.
Weekly lectures on Quran and Hadith. In January 2024, 15 live sessions were conducted for Javed Ahmad Ghamdi's Quran and Hadith classes. These sessions on Quran and Hadith lessons are available for viewing on the Ghamidi Center's YouTube channel. Why the disparity between scholars and the general public? Last month, Muhammad Hassan Ilyas participated in an online session with Al-Mawrid India. The recording of this session is available on the Ghamidi Center's YouTube channel. Private counseling sessions with Dr. Shahzad Salim. Last month, Dr. Shahzad Salim conducted online private counseling sessions with multiple individuals. In these sessions, people sought advice and counseling from him on issues related to presenting challenges to their parents, adolescents, and marital problems. Marital and professional life of Maulana Islahi in the recent issue of Ishraq, America. Naeem Baloch wrote the 6th episode of Hayat-e Amin, focusing on the literary ambience of Madrasa al-Islah. Maulana Amin Islahi completed his education at Madrasa al-Islah and got married in the final year of his educational journey. His first marriage was within his own family, and he had 3 sons and 2 daughters from his first wife. After the demise of his first wife, he entered into his second marriage in 1945. After completing his education, he took up a 3-day job at the newspaper Medina. Subsequently, he served at El Nazir and later contributed as a writer for a weekly newspaper, such. Audiobook of Al-Bayan. Under the supervision of the Ghamidi Center, the Tazkir bil Quran project has been initiated to recite the Quran in 1 year. Shah Nawaz Zaidi has recorded Ghamdi's translation of the Quran in his melodious voice, while the recitation of the Quran is read by Mishri Rashid El-Afasi. So far, 14 episodes of this project have been released. Lectures by Dr. Shahzad Salim on various topics. Dr. Shahzad Salim records brief lectures every month under the title Lessons of Life series, on various social, ethical, and religious topics. In January 2024, he discussed the following topics: protect your gaze, increase your faith, 4 stages of successful marriage, how to avoid disputes in marriage, practical individual, not a worldly abandoner, continual vigilance, real challenge, when death comes to me, and search for the truth. These lectures can be watched on the Ghamidi Center's YouTube channel. Issuance of fatwa on numerous social issues. In January 2024, Hassan Ilyas issued 4 religious decrees under the guidance of Javed Ahmad Ghamidi, addressing matters related to marriage and divorce, inheritance, and some other economic and social aspects. Audiobook of Sirah Study. The book, Study of the Sirah, is authored by Maulana Wahiduddin Khan. Khalid Zahir, under the auspices of Ghamidi Center, has recorded this book in his voice. The book is being serially released on Ghamidi Center's YouTube channel every month. In January 2024, 2 episodes of the book were published, which are available on the organization's YouTube channel. Knowledge and Wisdom, with Ghamidi, the weekly program titled Ilm o Hikmat Ghamidi Ke Saath, broadcasted on Dunya News in January, covered various topics. The segments in these programs included limits and conditions of spending in the way of God, fundamental elements of Islamic culture, psychological and material sciences and the science of revelation, and question and answer sessions. These programs delved into various contemporary issues, including Islamic teachings on spending for the sake of God, fundamental elements of Islamic culture, the differences between Islamic and Western cultures, the philosophy of humanism, and the laws of psychology, and the science of revelation. The discussions included answers to diverse questions raised by the audience. Recordings of these programs are accessible on the organization's YouTube channel.